रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज हम मंडी बहुद्दीन पहुँचे हैं। जनाब राना शराफत साहब चेयरमैन मुडार ग्रुप के, इनसे कुछ सवालात करेंगे और कुछ चीज़ें पूछेंगे। तो मैं दिली ख्वाहिश थी, पहले भी एक चक्कर लगाया था मैंने तो, लेकिन ये मसरूफ़ थे। आज इनसे टाइम लेके तो इनके तक पहुँचे हैं, तो राना साहब से सवाल करेंगे कि राजपूत मुडार के चेयरमैन के बारे में। तो राना साहब, ये आपने जो मुडार राजपूत का सिलसिला चलाया है, तो ये मुडार राजपूत कब बनी थी और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको, क्यों बनाई थी ये? असल में तो मुडार हमारी गोत है, तो ऐसे ही ख्याल आया है हमारे भाइयों को। उसमें हमारे जो बेसिक मुडार राजपूत हैं, उन्होंने ये पहले ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा था। तो मैंने यहाँ पे राजपूत सुप्रीम कौंसिल का एक जलसा इनकाद कराया था। तो उसमें फिर पूरे पाकिस्तान भर से तमाम राजपूत जो हैं वो आए थे। इस्लामाबाद से भी आए थे, नीलम वैली से भी आए थे, कोयटा से भी, कराची से भी, लाहौर, गुजरांवाला, खानेवाड़, मुल्तान, यानी काफ़ी मैंने बहुत बड़ा फंक्शन करवाया था। जो कि हमारे राजपूत सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन राव तारिक इशफाक, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। तो उसमें ही हमारे एक भाई जो हैं वो राव उमेद अली, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी गोत क्या है। मैंने कहा कि हमारी गोत मुडार है। तो उसने कहा कि मैं भी मुडार हूँ, तो मैं एक तंजीम मुडार राजपूत तंजीम बनाना चाहता हूँ। तो उसमें अगर आप दिलचस्पी रखते हो तो आपका मैं नाम ऐड कर लेता हूँ। तो वहाँ पे फिर उनके साथ मेरा प्रोग्राम बन गया। तो जब उन्होंने वो तंजीम का इनकाद किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम बहैसियत चेयरमैन लेना चाहते हैं। तो मैंने उसके ऊपर एग्री कर लिया। तो उस तंजीम के अंदर फिर मैं बहैसियत चेयरमैन मैंने वो ओहदा कबूल कर लिया। तो उस दिन से फिर मैं इसी तंजीम का चेयरमैन चला आ रहा हूँ। ये गालबन 2020 की बात है, जून 2020। तो राना साहब, ये आपने मुल्तान बहुत बड़ा फंक्शन कराया था, उसके बड़े अखराजात भी हुए, और सर हम यानी खुशी महसूस करते हैं कि बरादरी में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम इसकी सरपरस्ती करें। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना कुछ किया। ये जो आपने सुप्रीम कौंसिल का शुरू में प्रोग्राम कराया था, वो भी आपने अपने उससे कराया? जी, मैंने खुद ही कराया। हाँ जी। अच्छा, दूसरा फिर उसके बाद ये कुछ पहले इजलास में तो मैंने आपको देखा था मुल्तान में जी, दूसरे में आप नहीं थे। तो मुझे शक पड़ा कि आपके दो ग्रुप हैं मेरे ख्याल। इसकी वजह क्या है, दो ग्रुप क्यों हुए? असल में बस वो कुछ दोस्त, मैं तो उनके बारे में कुछ अल्फाज नहीं कहना चाहता, वो कुछ सेपरेशन का ज़हन रखते थे। तो मैंने, जबकि पहले भी एक दो ही ग्रुप थे। अच्छा, पहले भी दो ही ग्रुप थे। एक मुडार राजपूत कौंसिल थी और एक मुडार राजपूत बैठक थी। तो मुझे, जब मैं कौंसिल का उस वक्त सदर बना ना, तो मुझे पता चला कि मुडार राजपूत बैठक भी एक चल रही है ऑलरेडी। तो मेरे जहन में ये आया कि क्यों ना दोनों को, जब हम इकट्ठा ही होना चाह रहे हैं तो दोनों को इकट्ठा करें। उसके लिए मैंने काफ़ी काम किया। फिर मैंने यहाँ पे मुडार राजपूत बैठक वालों को इसी जगह पे बुलाया। 20 आदमी वो थे और 15-20 आदमी कौंसिल के थे। यहाँ पे मैंने उनको, रात भी यहीं मेरे पास ही रहे। तो यहाँ करीब ही बैराज के ऊपर एक होटल है, वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में हमने इत्तेफाक किया कि इमर्जिंग कर लें, और इमर्जिंग करके मुडार राजपूत तंजीम नाम रख लें। हाँ जी। तो इस सिलसिले में फिर वो मर्ज हो गए दोनों ग्रुप। लेकिन उसके साथ साथ वो कौंसिल और बैठक के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो लहदा चलते रहे। जबकि मैंने काफ़ी कोशिश की कि ग्रुप दोनों ये ख़त्म करके सिर्फ तंजीम के प्लेटफॉर्म पे दोनों ये ग्रुप इकट्ठे हो जाएं। तो उस चीज़ में फिर कुछ हमारे दोस्त जो है ना बैठक वाले,
انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا کہ بیٹھک ہماری ماں ہے. ان کے نعرہ لگانے سے پھر وہ تھوڑا سا ڈفر آ گیا. تو پھر تقریباً 1.5 سال تک میں کوشش کرتا رہا کہ وہ تنظیم کے پلیٹ فارم پہ اپنی کارروائی کریں اور اسی پلیٹ فارم کے اوپر چلتے رہیں، لیکن کافی کوشش کے باوجود میں کامیاب نہیں ہوا. ایٹ لاسٹ پھر وہ دونوں گروپ جو ہیں پھر جس طریقے سے تھے اسی طریقے سے علیحدہ ہو گئے. جبکہ تنظیم جو ہے وہ میں نے کہا کہ تنظیم نہیں چھوڑنی ہم نے. میں نے پھر کچھ 6 مہینے کے بعد کونسل کو بھی ختم کر دیا. اس کو میں نے مکمل طور پہ گروپ ختم کر کے تنظیم میں مرج کر دیا، اور انہوں نے بیٹھک ختم نہیں کی. اور وہ بیٹھک میں پھر 12 آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بیٹھک چلانی ہے، وہ بیٹھک میں چلے گئے. تو تنظیم ایٹ اٹ واز چلا رہے ہیں ابھی تک. دوسرا رانا صاحب، میں نے ملتان کا پروگرام آپ کا دیکھا ہے، اس میں بڑے اخراجات آپ نے کیے، بڑے گفٹ دیے. تو اسی طرح حافظ آباد کا جو تھا آپ کا پروگرام جی وہ بھی بہت شاندار تھا، وہ بھی آپ نے اپنے اس سے کرے. تو آپ اس میں تنظیم میں فلاح کے بارے میں، بچوں کے بارے میں یا برادری کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ میرا جی سب سے جو نا پہلا موٹو وہ یہ ہے کہ مڈاہر راجپوت جو ہیں تقریباً تعلیم کے مسئلے میں بہت پیچھے ہیں. میرا سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ ہمارے مڈاہر راجپوت تنظیم کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے والدین ان کی طرف توجہ دیں اور ان کو ہائر ایجوکیشن دلوائیں. اور میرا گول بھی یہی ہے کہ ایک وقت ایسا ہو کہ مڈاہر راجپوت جتنے بھی ہیں ان کے بچے ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز میں جائیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کریں اور اس ملک کے اوپر اسی طرح رول کریں جس طریقے سے پہلے آل انڈیا میں ہمارے راجپوت رول کرتے تھے. اور میرا کچھ ذہن بھی اس قسم کا ہے کہ جب تلک اس ملک کے اوپر کوئی راجپوت حکمرانی نہیں کرے گا اس وقت تک یہ ملک سیدھا نہیں ہوگا. کیونکہ راج کرنے کا جو ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، وہ ایک راجپوت کے پاس ہی ہے. اس سلسلے میں آخری گول میرا یہی ہے کہ ہم ایک ایسا ویلفیئر فنڈ بنائیں جس سے ان بچوں کی ہم امداد کریں ہائر ایجوکیشن میں جن بچوں کے والدین ان کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی 11 چک پپلان میں ہے، وہاں پہ ایک دستکاری اسکول بنایا ہے، اس کا افتتاح پچھلے ماہ کیا تھا. اور اس ماہ میں یعنی رمضان کے فوری بعد عید کے تیسرے دن ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ضلع خانیواڑ میں بھی 2 دستکاری اسکول بنائیں. اس سلسلے میں ایک تو بلاول پور میں پروگرام ہے اور دوسرا وہ ہے جنت پور میں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے آپ نے یہ سینٹر بنانے کا سوچا ہے، اس کے کیونکہ اخراجات بہت ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال، کیسے پورے کریں گے اس کے اخراجات؟ وہ بس کوآپریشن کے ساتھ ہی کر رہے ہیں آپ، بامی کوآپریشن کے ساتھ. اپنے جو ہاں جی ان کے اس پہ ہاں جی پپلا میں آپ کا جو ہے سینٹر جو آپ نے کیا ہے جی ہاں وہ کتنی اس سے شروع سے کیا ہے، سلائی مشینیں یا ہاں جی ہاں جی اس میں کتنی سلائی مشینیں دی ہیں آپ نے؟ وہاں پہ 8 سلائی مشینیں دی ہیں. تو وہ آپ نے مڈاہر راجپوتوں کی طرف سے دی؟ جی 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 اس کا نام بھی مڈاہر دستکاری اسکول رکھا ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کا، کیونکہ اس نے یعنی آپ نے اپنی تنظیم کی طرف سے یہ دیا ہے. جی تو رانا صاحب آپ 2020 سے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں ابھی تک آپ نے بچوں کے بارے میں یا فلاح کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کیا کام کیا ابھی تک؟ ابھی ہم اس طرف گئے نہیں ہیں. وہ جو 1.5 سال ہمارا جو ہے نا وہ تقریباً وہ اسی کشمکش میں ضائع ہو گیا. تو ابھی تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں اس تنظیم کے اوپر مکمل فوکس کیے ہوئے. تو اس 8 مہینے میں ابھی ہم نے کچھ یہی کام کیا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ایک ویلفیئر فنڈ بنا رہے ہیں جس میں ہم ان بچوں کی امداد کریں. پرسنلی طور پہ میں ذاتی طور پہ کر رہا ہوں آلریڈی 2 بچے. اور یہاں پہ ہمارا ایک ٹیکنیکل کالج ہے منڈی بہودین میں، میرے اپنے مڈاٹ بھائی ہیں، رانا اسماعیل صاحب پرنسپل ہیں. انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہر سال 5 مڈاٹ جو ہیں ان کو فری ایجوکیشن 3 سالہ ڈپلومہ جو ہے
وہ دیں گے ہم. سامعین، یہ رانا شرافت صاحب چیئرمین مڈاڈ گروپ کے ہیں. انہوں نے فلاحی ادارہ ایک پپلا میں شروع کیا ہے اور ماشاءاللہ وہ مڈاڈ کے نام سے ہی چلا رہے ہیں. اور دوسری ان کی خواہش ہے کہ ہم بلاول پور اور جنت پور میں بھی اسی قسم کا جو ہم نے پپلا میں بنایا ہے وہ ادارہ ہم خانے وال ضلع میں یہ ان کو دیں. تو یہ رانا شرافت سے آپ ان کے ذاتی طور پہ سوال کروں گا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اور آپ کا روزگار کا سسٹم کیا ہے, کیا ذرائع ہیں آمدنی آپ کی جس سے آپ کو اتنا جذبہ اور محبت ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ. جی میرے پاس ایک تو 35 سال سے ریکروٹمنٹ کا لائسنس ہے, اوورسیز امپلائمنٹ ریکروٹمنٹ. اس میں آدمی باہر بھیجتا ہوں اور اس کا نام ہے مریخ انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر. لائسنس ہے میرے پاس. تو میرا بیسک جو ذریعہ معاش ہے وہ یہی ہے, اور ایک میں بٹھا چلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 میرے بیٹے ہیں. بڑا بیٹا میرا آرمی کا میجر ہے اور اس سے چھوٹا بیٹا جو میرا ہے وہ ڈاکٹر ہے اور اس وقت ماشاءاللہ وہ کنسلٹنٹ ہے, ریڈیالوجسٹ ہے. اور اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے میرا رانا طیب وہ یہ آئی ٹی انجینئر ہے. اس نے بحریہ ٹاؤن میں اپنا آفس بنایا ہوا ہے, اسلام آباد. جی اسلام آباد آفس بنایا ہوا ہے, سافٹ ویئر ہاؤس. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا بہت انگلینڈ میں بھی ہمارا ایک ٹیک ویز میں شیئر ہے 5%. 13-14 ٹیک وے ہیں, ان میں ہمارا شیئر ہے 5%. وہ بھی ہمیں کچھ انکم ہو رہی ہے. یہ میرا سلسلہ ہے. ہم 7 بھائی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ. اور یہ منڈی بہودین کے ساتھ ایک گاؤں ہے, پرانا تاریخی گاؤں ہے مونگ, وہاں پہ ہماری رہائش ہے. اور ایک میری رہائش جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں ہے, اسلام آباد میں. جی تو رانا صاحب آپ جب انڈیا سے آئے آپ کی عمر کتنی تھی؟ اور پھر میری پیدائش پاکستان کی ہے, 1956 کی میری پیدائش ہے. اس وقت پاکستان کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی. ہاں 9 سال ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ تو میرے سے تو بہت چھوٹے ہیں. ہاں جی. تو آپ جو سوچتی ہے, آپ بزرگوں سے بھی سنتے رہے ہوں گے, آپ انڈیا سے کس گاؤں سے تھے, کس ضلع سے, کس ریاست سے, وہ بھی آپ اپنا تعارف کرا دیں. جی میرے جو ددیال ہیں وہ ڈسٹرکٹ کرنال سے ان کا تعلق تھا. ڈسٹرکٹ کرنال میں تحصیل پانی پت میں گرونڈا سے نکاس ہے ہمارا, اور کٹیل ہمارا گاؤں تھا. کٹیل میں, اور میرے دادا جو ہیں وہ ٹیچر تھے گرونڈا میں, اور میرے پردادا جو ہیں بینک انسپیکٹر تھے راجستھان میں. والد میرے اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے جس وقت مائیگریشن ہوئی. پھر آ کے انہوں نے یہیں پہ میٹرک کیا ہے, اور وہ ٹھیکیداری کرتے تھے. تو زرعی رقبہ آپ کے پاس؟ جی زرعی رقبہ ہمارے پاس 10 ایکڑ ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی کاروبار آپ کا؟ نہیں, اور کوئی کاروبار نہیں ہے. اچھا, تو 3 بیٹے آپ کے, بیٹی ہیں؟ جی ایک ہی بیٹی ہے. ہاں جی 3 بیٹے ہیں. تو رانا صاحب یہ آپ تھوڑا سا وقفے سے کر رہے ہو, آپ کیا محسوس کر رہے ہو جو آپ نے سینٹر پپلا کا بنایا, اور دوسرا یہ سوچ آپ کی ہے کہ میں خانے وال کے بلاول پور اور جنت پور میں بناؤں. تو جنت پور میں اور بلاول پور میں جو بنا رہے ہو آپ, وہاں پہ آپ کا یونٹ یا آپ کے مڈاڈ زیادہ ہیں یا ویسے ہی آپ اپنی طرف سے ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ؟ جی مڈاڈ زیادہ ہیں وہاں پہ, اور ہمارے بہت بڑے ڈونر جو ہیں وہ بھی بلاول پور سے ان کا تعلق ہے. حاجی رانا محمد منشا, وہ ہمارے صدر بھی ہیں, اور آلریڈی وہ ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں, فری ہاسپٹل جو ہے بلاول پور میں بھی ہیں. اور بھی کئی یونٹ ہیں ان کے جن میں وہ یونٹ چلا رہے ہیں, اور بہت ہی مخیر بھائی ہیں ہمارے, اور وہ ہمارے صدر بھی ہیں, اور سیون سے ان کا تعلق ہے. بلاول پور جنت پور سیون کی ہیں. ہاں جی. تو اور جنت پور میں وہاں پہ آپ کا یونٹ ہے؟ جی چلانا ہے, ابھی ہم نے پروگرام بنایا ہے. وہ تو چلائیں گے جب چلائیں گے نا, آلریڈی فی الحال آپ کا یونٹ ہے وہاں پہ؟ ہاں جی, ہمارے ممبرشپ ہیں وہاں پہ بھی, بلاول پور میں بھی ہے. اچھا, آپ پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں یا
اپنا میں تھرو آؤٹ پاکستان پورے کا چیئرمین ہوں، اور میں تقریباً پاکستان کے ٹوٹل اضلاع جتنے بھی ہیں، سندھ میں بھی، اندرون سندھ میں کافی ہر گاؤں میں گیا ہوں اور ہر ضلع میں گیا ہوں، اور پاکستان یہ پنجاب کے میاں واڑی، لیا، بکھر، خوشاب، اوکاڑا، خانے واڑ، ملتان، ڈی جی خان، گجرانواڑہ، قصور، لاہور، منڈی بہاؤالدین، تمام اضلاع میں میں کئی دفعہ پھر چکا ہوں، اور مختلف جگہوں پہ جا کے جلسے وغیرہ بھی کیے ہیں، اور مڈاڑ بھائیوں کو دعوت عام بھی دی ہے۔ اس سے پہلے یعنی کہ آپ مڈاڑ راجپوت کے آپ کے سالانہ اجلاس کتنے ہو چکے ہیں اس وقت تک، اور اس میں کیا کارکردگی کی ہے آپ نے؟ اجلاس ہمارے مختلف جگہوں پہ ہم جاتے ہیں اور جلسہ وغیرہ ہی کرتے ہیں، اور وہاں پہ دعوت عام دیتے ہیں اپنے مڈاڑ بھائیوں کو، اور ممبرشپ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں فلاح کا، اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی آپ کا ذہن جو ہے شروع سے، کیونکہ ایک فلاح کے میں آدمی کو سکون ہوتا ہے، ایک آدمی جیسے یونٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اگر ایمرجنسی پڑے، آپ کی جو ممبرشپ ہے یا جتنی بھی ہے، وہ اگر آپ کو ایک ایمرجنسی جلسہ کرنا پڑے تو اس میں آپ کتنے زیادہ سے زیادہ کتنا کٹ کر سکتے ہیں آپ؟ میں نے پہلا جلسہ جو کروایا تھا سپریم کونسل کا، اس میں تقریباً 1000 آدمی تھا، اور پھر وہ 1000 آدمی کو سارا انٹرٹین بھی کیا، اور گفٹس وغیرہ بھی دیے، جس میں تلواریں تھیں اور پگڑی وغیرہ بھی تھیں۔ پگڑی تو ملتان تھی میرا خیال ہے، آپ آباد میں آپ نے یہاں بھی پگڑی دی تھی۔ ہاں جی۔ تو آپ کے جو عہدیدار ہیں، مرکزی عہدیدار، جی وہ اس وقت جو ہے نا کس اضلاع سے ہیں یا کس جگہ سے؟ یہ ہمارے صدر جو ہیں وہ ملتان سے ہیں، حاجی رانا محمد منشا صاحب، اور سرپرست ہمارے جو ہیں وہ حیدرآباد سے ہیں، ٹھیک ہے، جناب کیپٹن سرور صاحب، اچھا، اور سینئر نائب صدر جو ہیں وہ ہمارے راولپنڈی سے ہیں، ویسے پیچھے وہ کلور کوٹ کے، راولپنڈی میں پروفیسر رانا ذوالفقار علی صاحب، اور نائب صدر ہمارے جمبر سے ہیں۔ جی نہیں، نائب صدر جو ہیں وہ ہمارے کیا نام ان کا ذہن سے نکل گیا ہے، جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ رانا یونس ایڈوکیٹ ہیں لاہور سے، اور شرقی پنجاب کے صدر جو ہیں وہ ڈینگراں والی حافظ آباد سے ہیں، رانا شاہد محمود ایڈوکیٹ۔ اسی طرح جوائنٹ سیکرٹری جو ہیں وہ پپلان سے ہیں، وقار عاقف رانا، اور چیف آرگنائزر رانا اکبر پھول ہے، وہ مٹھا ٹوانا ضلع خوشاب سے ہیں۔ یعنی تھرو آؤٹ پورے پاکستان سے ہم نے جو ہے نا سیٹ اپ دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ منڈی بہاؤالدین میں جو آپ کا مرکز کا دفتر ہے، وہ منڈی بہاؤالدین میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے؟ مرکز کا جو ہے آپ کا دفتر، مرکزی دفتر ابھی تک ہم نے نہیں بنایا ہوا، مرکزی دفتر کے لیے بھی کچھ ہم چوائس دیکھ رہے ہیں، کوئی مرکز میں ہمارا پروگرام ملتان میں ہی ہے۔ یہ باول نگر والے رانا اکرم صاحب باول نگر سے جو ہے وہ ہمارے یہ فائنانس سیکرٹری ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا رانا صاحب، میں تھوڑی سی آپ کو تکلیف دوں گا۔ ایک تو جو آپ کے عہدیدار ہیں نا مرکزی، جی ان کے نام اور ٹیلی فون نمبر اور وہ اپنا ایک تصویر وہ ہمیں چاہیے۔ صحیح، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ آگے سے آگے زیادہ چلے۔ تو بعض لوگوں نے تو یہ سمجھے کاروبار بنایا، وہ ہم اس پہ نہیں ہے۔ جیسے آپ فلاحی کام کرتے ہیں اسی طرح میرا اپنا ایک چھوٹا سا چینل ہے، تو اس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی وہ نہ کروں، اپنی طرف سے جو بھی ہوگا، تو تاکہ جتنے لوگوں کی پبلسٹی زیادہ سے زیادہ کی جائے تو اتنی ہی سہولت ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا جیسے ٹی وی کے میں لوگ آتے ہیں اور زیادہ ہوتی ہے، تو یہی شوق ہمیں ہے کہ بھی ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ ہو کر رہے ہیں۔ ابھی جب ہم آپ کھانے والے سے چل کے آئے، میری خواہش تھی کہ رانا شرافت صاحب سے ملا جائے، اور ان کی جو میں نے سنتا بھی رہا ہوں اور دیکھتا بھی رہا ہوں، اور آپ نے مجھے
دعوت بھی دی تھی. ایک پروگرام میں آیا بھی ہوں اور ایک میں بیمار چلا بھی تھا. اور بہت بہت شکریہ صاحب. اور مزید مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے بھائیوں سے مل کے. آپ اس ایج میں اپنے برادری کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور دن رات آپ چل رہے ہیں. آپ جیسے بھائیوں کو دیکھ کے میرا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور پھر میرا بھی جی کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر گزروں. نہیں, آپ کا یہ دکھ نا, آپ نے تھوڑے سے عرصے میں اتنا کام کر دیا, یہ بھی بہت اچھا ہے. اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے جو بھی ہو سکے ہم بھی آپ کی سپورٹ بھی کریں گے, ہیلپ بھی کریں گے. تھینک یو. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مرکز کے لیے نا یہ جتنے بھی گروپ ہیں, مڈال ہے, ٹونی ہے, تور ہے, اپنا چوہان ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ بھی ان کے ایک سال کو بلا کے ایک چھوٹی سی دعوت کرنا چاہتے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے اور میں انشاءاللہ اپنے تئیں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا. اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ پورے مکمل راجپوت تنظیموں کے سربراہان وہ اکٹھے ہوں اور بیٹھ کے آپس میں مل کے اور اس قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا آپ کا. شکریہ. آپ اپنے بیٹوں کے بارے میں ایک دفعہ ذرا اور مزید بتائیں کہ کس کے عہدے پہ ہیں, کس طرح کیا چیز ہے. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ سگنل کور ہے, اس کا نام رانا قاسم فرید شاد ہے اور اس کی ایج اس وقت وہ 89 کی اس کی پیدائش ہے اور وہ میجر ہے سگنل کور میں. اس سے چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر رانا ثاقب نوید. وہ اس وقت گجر خان THQ میں ریڈیالوجسٹ ہے اور کنسلٹنٹ ہے ماشاءاللہ. اور اس کی وائف جو ہے وہ بے نظیر ہاسپٹل میں ہے, وہ ڈرموں میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے. اور اس سے چھوٹا بیٹا تیسرا میرا جو ہے وہ رانا طیب علی ہے, وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے اور سافٹ ویئر ہاؤس اس نے بنایا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن میں, بحریہ 8 اسلام آباد میں, اور وہیں پہ رہائش ہے ان کی. تو رانا صاحب میں اور ہم گاؤں کے نمبردار بھی میں ہی ہوں یہاں پہ, جو یہاں گاؤں میں نمبرداری بھی ہمارے پاس ہے. یہ جو بحریہ ٹاؤن میں بیٹے ہیں آپ کے, جی ہم ایک چھوٹا سا بچی ہیں کا ایک جو کرکٹ کا پروگرام ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں اسلام آباد میں. اچھا, تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو بہتر ہے, بہت اچھا ہے. جی انشاءاللہ بیٹے کو اپنے کو دعوت دیں گے, میں پھر ان سے رابطہ کروں گا وہاں. جی انشاءاللہ میں خود بچوں کو بھی لے کے آ جاؤں گا. پھر ٹھیک ہے. 4 مارچ کو. ہاں نہیں یہ کون سا, ہاں 4 مارچ کو. جی 4 مارچ کو ہی میں نے جانا ہے اسلام آباد. پھر نہیں, پھر آپ 3 کو جاؤ. میرا بیٹا جو ہے وہ بھی انگلینڈ گیا ہوا ہے, 4 مارچ کو اس نے آنا ہے, چھوٹا بیٹا. کتنے بجے آئیں گے وہ؟ میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. آپ وہ مجھے نہیں وہ اس طرح ہے کہ اس میں انٹرنیشنل قسم کی بچی ہوتی ہیں, جس طرح اپنا اسلام آباد اور پنڈی کا ہم وہ کرا رہے ہیں. تو ایک محترمہ ہے کراچی کی, انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا. میں نے کہا کہ میرے لیے آپ نے ٹائم تھوڑا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا پھر بھی جو ہے نا کچھ لوگ وہ لوکیشن مجھے بھجوا دینا, میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. اچھا, دوسری کوشش رانا صاحب یہ کریں ہمیں کہ جو آپ کے پاس واٹس ایپ ہے کسی عہدیدار کے ذمہ لگائیں, جیسے اکرم صاحب ہے, اپنا دوسرا ایک اکرم ہے, ایک اکبر صاحب ہے, وہ ہمیں آپ کے جتنے بھی عہدیدار ہیں نا ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ. جی وہ رانا اکبر پھول چیف آرگنائزر ہیں اور ان کے ذمے میں لگا دوں گا, وہ آپ کو مکمل لسٹ بھیج دے گا. بڑی بڑی مہربانی رانا صاحب, اللہ آپ کو اور توفیق دے اور لمبی عمر کرے. تو میرا صرف اب یہ میں نے طے کر لیا کہ میں اپنے بھائیوں کی جتنا پبلسٹی کروں تاکہ ہم بھی جو نا وہ مقام بنائے جیسا ٹی وی پہ آتا ہے اسی طرح, کیونکہ جب تک کسی چیز کی پبلسٹی نہیں کی جائے گی نا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جی اس ایج میں خواہش تو یہی ہے کہ ہم اپنی جو آئندہ جو زندگی ہے اس کو اپنی قوم کے لیے وقف کر دیں. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم ہمتن گوش اپنی قوم کے لیے ہر وقت ہر دم حاضر ہیں. یہ سامعین یہ تھے رانا شرافت صاحب, جن کا میں نے ان کا آپ کے سامنے معلومات حالات لیے ہیں. تو بڑے اس میں ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ فلاحی کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک سینٹر پبلا میں بنا بھی دیا ہے اور دوسرے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے 3-4 پروگرام تو میں نے بھی دیکھے ہیں اور سنے بھی ہیں جو کامیاب گئے ہیں. تو ہم دعا گو ہیں کہ رانا شرافت صاحب کو
اور لمبی زندگی دے اور توفیق اور حوصلہ افزائی آپ لوگوں نے کرنی ہے. تو یہ تھے ہمارے رانا شرافت صاحب منڈی بہاؤالدین سے. اللہ حافظ.